अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 604 का लेसन नंबर 22 कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में हम 24 तक करेंगे, यानी 3 लेक्चर्स करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 22 में हम बात करेंगे, जिस टॉपिक पे है वो है 128 एंड दैट इज़ डैमेजिंग मस्कुलिनिटीज़। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मस्कुलिनिटीज़ या मस्कुलर चीज़ क्या है। देखिए, ये एक ऐसी फोर्स है जिसमें हम कहते हैं कि, या एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम कहते हैं कि बॉयज़ ही चल सकते हैं। तो ये इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि लड़के जो बेसिकली होते हैं वो अंडर अचीव हो जाते हैं, यानी कि लड़कों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा जो उसके लिए फिक्स कर दिया गया। वो किसी और फील्ड में जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि हमारे माशरे में उसे अलाउ नहीं किया गया, सो वो एक डिप्रेशन के आलम में चला गया। वो खुद को कैद समझने लगा। यही बात हमें आगे चल के बताई गई बॉयज़ के लेकर कि रिसर्च ने शो किया कि जब बच्चों को कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, लाइक वो खुद को एक कैद समझ लेना शुरू कर देते हैं, जो कि जो कि डिस्कोर्स है मस्कुलिनिटी का, यानी कि इस मस्कुलिनिटी की वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रहा होता है। अब लड़के क्या करते हैं, वो खुद को भी डैमेज कर रहे होते हैं, अपने साथ दूसरों को भी डैमेज कर रहे होते हैं। तो इसका कंक्लूजन हमारे सामने क्या आया कि स्कूल्स को चाहिए कि वो मस्कुलाइन और फेमिनाइन आइडेंटिटीज़ पर वर्क करें। स्कूल को चाहिए कि वो एड्रेस करे हर उस इशू को एकेडमिक अचीवमेंट के अंदर, कि जो उनके बच्चों के एकेडमिक के अकॉर्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो प्री कंसीव्ड कर रहा है आइडिया ऑफ मस्कुलिनिटी को। अब मस्कुलाइन जो होते हैं या फेमिनाइन होते हैं, स्कूल का काम है कि वो उन्हें आइडेंटिफाई करे। नेक्स्ट टॉपिक 129 है द वे फॉरवर्ड। अगर हम बात करते हैं लड़कियों या लड़कों के जेंडर के बारे में, उनके आइडेंटिटीज़ के बारे में, एजुकेशन आउटकम के बारे में, तो हमें पता चलता है कि इनकी इक्विटेबल एजुकेशन आउटकम नहीं है। लाइक हम प्रोवाइड उन्हें नहीं कर पा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि उन्हें इक्विटेबल एजुकेशनल आउटकम देना चाहिए था, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अब कुछ सजेशंस थी, जिनमें इम्पोर्टेंट आपके लिए 2 सजेशंस थी कि हम कैसे मस्कुलाइन और फेमिनाइन को एड्रेस कर सकते हैं ऑन अ स्कूल लेवल। तो एजुकेशन जो है उसमें बात की गई कि वो ग्राउंडेड हो, मैन और वुमेन दोनों के लिए, यानी दोनों के दरमियान, दोनों के लिए एक ही जैसी एजुकेशन होनी चाहिए, एक ही रियलिटीज़ पे बेस होनी चाहिए। जिस फील्ड में लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उस फील्ड को हम ये नहीं कह सकते कि फिक्स उन लड़कों के लिए या वो लड़कियों की फील्ड है। सो हमें किसी एक चीज़ को फिक्स नहीं करना चाहिए। टॉपिक 130 है आपके पास, वुमेन एंड साइंस कैरियर। अब कैरियर के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमें पता चला कि हमारे सामने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आई, दैट इज स्टेम। स्टेम क्या है? स्टेम का मतलब होता है S for science, T for technology, E for engineering and M for mathematics। तो इस तरह हमें पता चला कि जो वुमेन्स होती हैं उन्हें अंडर रिप्रेजेंटेशन रखा जाता है स्टेम को लेकर। अब इस स्टेटस क्योंकि अगर एक प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? 3 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, आपको याद रखने होंगे। इक्विटी इशू, वुमेन जो होती हैं वो उनके लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन को ना उनकी जेंडर के अकॉर्डिंग कर दिया जाता है, उनके टैलेंट को नहीं देखा जाता। तो नीड फॉर डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑफ नॉलेज जनरेशन, देन एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो हमें पता चला कि जो डिफरेंस हमारे सामने आया वो ये था कि पहला तो है वो बायोलॉजिकल डिफरेंस था, सेकंड आपके पास था लैक ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड आपके पास था एब्सेंस ऑफ फीमेल रोल मॉडल इन द फील्ड। अब जब हम बात करते हैं ना फीमेल रोल मॉडल की, तो हम जितनी भी बुक्स देख लें, आपके जितने भी कैरिकुलम्स होंगे, जितनी अचीवमेंट होंगे, वो सारी सारी साइंस के अंदर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ उसमें मेल ही नज़र आ रहे होंगे, कहीं भी फीमेल्स नहीं होंगे, बिकॉज फीमेल्स को आगे आने नहीं दिया गया। इसके बाद जी इसमें 4-5 याद रखने हैं। टॉपिक 131 है एकेडमिक प्रिपरेशन। अब एकेडमिक प्रिपरेशन के अंदर एक एग्जाम्पशंस थी, लाइक
ایک ایزمپشنس کو آپ اگر زیادہ سے ڈیفائن کرو تو آپ اسے کہو گے تو ہم پرستی. ٹھیک ہے، جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا وہ سائنس کے لیے، سائنس لڑکیوں کے لیے نہیں ہے. یعنی سائنس اور میتھمیٹک کیریئر ایک ایسے کیریئر ہیں جو کہ لڑکیوں کے لیے نہیں ہے. فائنڈنگ میں اس میں ہم نے جب دیکھا کہ ہم نے ایسے کیوں کہا کہ جو گرلز ہیں ان کے اندر اکیڈیمک پریپریشن کی کمی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سکسیسفل سائنس اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتی. تو اس کی ریزنس کیا تھیں؟ ریسرچ کی گئی جی یو کے اندر، جس میں بتایا گیا کہ جو گرلز ہیں وہ رائٹنگ کے اسکول کے اندر جب رائٹنگ لیول پہ آتی ہیں تو وہ زیادہ بہتر پرفارم کرتی ہیں. بوائز جو ہیں وہ مکینیکل سبجیکٹس کی طرف زیادہ اپنا شو کر رہے ہوتے ہیں انٹرسٹ. پرائمری اسکول کے اندر پرفارمنس دونوں کی سملر ہوتی ہے، یعنی کہ بوائز اور گرلز سملر چل رہے ہوتے ہیں. جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے ان کے اندر مطلب ڈفرینس آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹاپک 132 ہے ایٹیٹیوڈ اینڈ ارلی ایکسپیرینس. اگر کوشچن آتا ہے کہ از ایٹیٹیوڈ دا ریزن، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ڈس لائک کرتی ہیں سائنس اور میتھ دونوں کو، بیکاز وہ سمجھتی ہیں کہ یہ اسٹیم کیریئر ہے، یعنی کہ ان کے وہ نہیں اس پہ کر سکتی، کیری آن نہیں کر سکتی ان دو سبجیکٹس کو. سو وہ اس پہ اتنا زیادہ پھر اسے لائک نہیں کرتی. جب جانا نہیں تو پھر اس کے بارے میں کوشچن نہیں. لڑکیاں اس طرح کرتی ہیں. وینبرگ سے ان کی فائنڈنگ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. وینبرگ نے ریسرچ کیا، اس نے بتایا کہ جو لڑکے ہوتے ہیں ان کی پازیٹیو فیلنگ ہوتی ہے سائنس کی طرف، لیکن افیکٹ سائز جو ہوتا ہے وہ اسمال ہوتا ہے. لڑکیوں کی پازیٹیو فیلنگ ہوتی ہے بایو کی طرف بنسبت دوسرے سائنس سبجیکٹس کو چھوڑ کے، یعنی باقی سائنس سبجیکٹس کو چھوڑ کے بایو کی طرف لڑکیاں زیادہ چلتی ہیں. کوالٹیٹیو فائنڈنگ ہوئی جی. کوالٹیٹیو فائنڈنگ جو ہوتی ہے وہ ہمیں ڈیپتھ تک لے کے جاتی ہے، یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو فائنڈ کیا اس کا ریزن بیہائنڈ کیا تھا. گرلز انجوائے سائنس، ہمیں بتایا گیا کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ انجوائے کرتی ہیں سائنس کو. اب گرلز کو لے کر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک اور ریزن آتی ہے کہ گرلز جو ہوتی ہیں وہ موو آؤٹ کیوں ہو جاتی ہیں سائنس سے. لائک وہ اسٹرانگلی ڈس لائک کرتی ہیں ڈس سیکشن کو. نوٹس بائسڈ ان ٹیکسٹ بکس اینڈ ٹی وی، وہ ٹی وی اور ٹیکسٹ بکس پہ بائس لیول کو چیک کر رہی ہوتی ہیں، نوٹس کر رہی ہوتی ہیں. ہیو لیسر ایکسیس ٹو کلاس روم ریسورسز، اور لڑکیوں کو بہت کم ایکسیس دی جاتی ہے کلاس روم ریسورسز کی. تو یہ ٹاپک 23 لیسن نمبر 23 22 مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. جلدی سے 23 کو بھی کرتے ہیں اسٹارٹ. 23 ہے آپ کے پاس پریشر ٹو فل جینڈر رول اینڈ دا مسکولائن ورلڈ وائڈ ویو آف اے سائنس. اب رول ماڈل اگر ہم دیکھیں نا، ٹاپک 133 رول ماڈل، ایک ریزن ہمیں یہ بھی دیا گیا کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ STEM ریلیٹڈ کیریئرز کی طرف نہیں جاتی بیکاز آف ایبسنس آف رول ماڈل. میل ڈومیننس ہے جی سائنس فیلڈ کے اندر، انجینئرنگ کے اندر. اگر لڑکی دیکھے تو وہاں پہ سے کوئی لڑکی نہیں ملے گی، سو اسے رول ماڈل نہیں ملا. انسفیشینٹ رول ماڈل ہیں جی لڑکیوں کے لیے کہ وہ ان فیلڈس کے اندر وینچرز جاری نہیں کر سکتی. اگر اس ڈسپلن کو دیکھتے ہوئے دیکھا جائے نا تو یہ ایک میسج شو ہوتا ہے معاشرے کی طرف سے کہ دیکھیں جی سائنس لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، سوٹیبل ہے ہی نہیں. سو وہ ان اٹریکٹیو انسوٹیبل ہے لڑکیوں کے لیے. ایشین سوسائٹیز کے اندر دیکھا جائے نا تو جو لڑکی سائنس سبجیکٹ کی طرف غلطی سے چلی جائے، یعنی STEM کی طرف غلطی سے موو کر ہی جائے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اب یہ لڑکی شادی قابل نہیں رہی، شی از انفٹ فار میرج. اگر گرلز کا وینچر سٹارٹ ہو جائے ان چیزوں کی طرف تو وہ ایکسپیرینس کرتی ہیں چلی انوائرمنٹ کو. لائک ایک ان کے آس پاس انہیں ایک بار بار تناؤ کا شکار ہونا پڑتا ہے. اور یہ پرابلم سمپل ایشیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ بلکہ ویسٹ کنٹریز کی طرف بھی ہوتی ہے. یعنی میل اپنے سامنے فیمیل کو نہیں آنے دیتے، سو وہ انہیں کافی زیادہ تنگ کرتے ہیں. سو ہم اس کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک چلی انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں، زہریلی انوائرمنٹ آپ کہہ سکتے ہو. ٹاپک 134 ہے جینڈر بائز ان ٹیکسٹ بکس. اگر ہم ایلسٹریشن دیکھیں، فوٹوگراف دیکھیں سائنس بک کے اندر، تو وہ سارے موسٹلی جو ہوتے ہیں وہ ڈیپسٹ کرتے ہیں میز کو. اگر سائنس بکس میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ایبسنس ہے گرلز کی، اور جو سپرسیوینٹ رول ہے وہ بھی لڑکیوں کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. فیمیل جو ہوتی ہیں وہ ان سارے امیجز کے اندر ایبسنٹ پائی جاتی ہیں.
اب جینڈر بائس آلسو ہائی لائٹ ان ٹیکسٹ انکلوڈنگ، دیکھیں اب جب بکس میں الفاظ یوز ہو رہے ہوتے ہیں نا، ان میں بوائز کی طرف ریفر کیا جاتا ہے. سو ورڈنگ اور ایگزامپل یہ دونوں بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ چیزیں لڑکوں ہی کے لیے، یعنی ایک جینڈر بائس ہو رہا تھا یہاں پہ. ٹاپک 135 پیڈاگوگی. ایک اور ریزن جی ہمارے سامنے آتا ہے کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ اسٹیم ریلیٹڈ اکیڈیمک فیلڈ کی طرف اس لیے نہیں جاتی بیکاز وہ اسکرائب ہوتی ہیں ٹو پیڈاگوگی. پیڈاگوگی ہے کیا؟ پیڈاگوگی ایک ایسا وے ہے ٹیچنگ کا جو کہ لڑکیوں کو ڈسکریج کرتا ہے کہ وہ سائنس کے کیریئرس کو نہ اپنائیں. اب یہ جو ڈسکریج کرنا ہوتا ہے نا، یہ ود ہیلپ آف پیڈاگوگی ہو رہا ہے، یعنی انہیں بار بار نوٹس کرنا، بار بار انہیں روک دینا، تو وہ یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. اسٹیریوٹائپنگ بائی ٹیچر. اب ٹیچرس جو ہوتے ہیں ان کا بھی ایک اسٹیریوٹائپ ہوتا ہے، لائک وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لڑکے صرف سائنس سبجیکٹ کی طرف جا سکتے ہیں. اب یہ جو پرسیپشن ہے نا، یہ افیکٹ کرتا ہے پیڈاگوگی کو. اب بوائز جو ہوتے ہیں وہ کانسٹنٹلی ریٹڈ کیے جاتے ہیں کہ وہ سائنٹیفک ایکوریسی کی طرف بیٹر ہوں گے، وہ آرگنائز کر سکتے ہیں آئیڈیا کو. کنسائزنس لڑکوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ ہم بات کرتے ہیں لڑکیوں کی، تو ہم کہیں گے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ نیٹنس کی طرف زیادہ اسکورس کریں گی. یہ ایک پرسیپشن تھا، یعنی اسٹیریوٹائپ تھا ٹیچر کا. بہت ساری لڑکیاں جو ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں انسٹرکٹر جو ہوتا ہے وہ سائنس سے دور کر دیتا ہے، لائک وہ ان اپروچیبل ہوتا ہے، ڈسٹنٹ ہوتا ہے، اوور یوزنگ کمپٹیٹیو گریڈنگ سسٹم پایا جاتا ہے. گرلس جو ہوتی ہیں وہ جنرلی ریسیو کرتی ہیں لیس اٹینشن فرام سائنس ٹیچر. اور ہوتا بھی ایسے ہے کہ جو سائنس کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ میل ہوتے ہیں، اور میجورٹی آف میل اسٹوڈنٹ پائے جاتے ہیں کلاس کے اندر. ٹاپک 136 چلی کلائمیٹ. اب جب لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ ہائی اچیومنٹ لیتی ہیں ایگزامس کے اندر، اس کے باوجود جو ہوتا ہے لڑکیوں کو انکاؤنٹر کرنا پڑتا ہے سائنس ٹیچر کو، لائک گرلز ڈونٹ گیٹ گڈ اسپورٹ ایز کمپیئر ٹو بوائز. جینڈرس پریڈکشن آف بوائز اسکور. اس میں ہم دیکھتے ہیں جو ایڈمنسٹریٹر یا ایڈمائریشن ہوتی ہے نا، وہ باعث ہوتی ہے، لائک بوائز کو کافی ایڈمائر کیا جائے گا اور گرلز کو کافی ڈسکریج کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں لڑکیاں سائنس سے دور ہو جاتی ہیں. پھر ہم یونیورسٹی سائنس کی طرف دیکھتے ہیں. اگر غلطی سے لڑکی نے رکھ لیا اسٹیم سبجیکٹ، لائک وہ یونیورسٹی کی طرف آئی تو کلاس روم میں آئی تو اس نے خود کو اکیلا محسوس کیا، لائک فیلنگ آف آئسولیشن ہو گئی. نو اپریسیشن اینڈ پیس سپورٹ تھا لڑکی پاس. لاس آف سیلف کانفیڈینس. اب اس سے ہوا کیا کہ وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی ہے، ٹیچر سے پذیرائی نہیں کر رہا، تو جس کی وجہ سے نا وہ کانفیڈینس ان کا ختم ہو گیا، سیلف کانفیڈینس. پور ٹیچنگ کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، لڑکیاں دور ہو جاتی ہیں. ٹاپک 137 کوئی امپورٹنٹ نہیں تھا. 138 میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ڈسمسڈ بیڈ سائنس. سائنس کو ریجیکٹ کیا گیا پاس نیشنز کی طرف سے، یعنی انفیئر مینٹل آف بلینکٹ اینڈ وومن. کہا یہ گیا کہ جو لڑکیاں ہیں وہ بنی ہی نہیں تھی سائنس کے، سو انہیں سائنس کی سمجھ ہی نہیں تھی، سو وہ ان سے دور ہو گئیں. اب فیمنسٹ جو تھے انہوں نے کرٹیسائز کیا تھا سائنس کو. انہوں نے کہا تھا کہ جو سائنس ہے وہ انہیرنٹلی مسکولائن ہے، یعنی کہ وہ انہیرٹ کی جاتی ہے لڑکوں میں. سو یہ ایک ایسا تھاٹ تھی یا ایسا آپ سمجھ لو ایسی اپروچ تھی جنہیں لڑکیوں کی جن کی وجہ سے لڑکیوں کو بہت دور کر دیا گیا سائنس سے، لائک اسٹرکچر ہو گیا، ایپسٹمولوجی ہو گیا، میتھڈولوجی ہو گیا. فیمنسٹ جو تھے ان کا اسٹینڈ پوائنٹ تھیوری کیا تھا؟ ان کا تھا کہ سائنس جو ہے وہ وومن پرسپیکٹو سے بھی ہو سکتی ہے. نالج جو ہے وہ ہم جج کرتے ہیں سوشل کانٹیکسٹ آف دیئر پروڈکشن، یعنی ہم ان کے سوشل کانٹیکسٹ بیسڈ پر نالج کو جج کر سکتے ہیں. سچویٹڈ نالج، اس میں ہم دیکھتے ہیں جو ریسرچ پرسپیکٹو ہے اس میں ہمیں مختلف نظر آئے زاویے. ہر ویو کے اندر ہم نے دیکھا کہ بلائنڈ اسپاٹ بھی ہے اور فوکل پوائنٹ بھی ہے. یہ تھا 23 لیکچر. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا، سمجھ بھی آ رہا ہوگا. جلدی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیسن نمبر 24. 24 میں جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ چیز تھی دیٹ از ٹاپک 140 ریس، کلاس اینڈ جینڈر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریس، کلاس اور جینڈر ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کیسے کرتی ہیں اور یہ انفلوئنس کیسے کرتی ہیں ایجوکیشن پر.
شروع کرنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں. ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ کریں. کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو مجھ سے پتہ کر لیجیے گا. اسٹرکچر انیکویلٹیز شیپ ایجوکیشنل اپرچونٹیز. کہا گیا کہ جو ایجوکیشنل اپرچونٹیز ہیں انہیں شیپ کرتی ہے اسٹرکچر انیکویلٹیز. اب ایجوکیشن ایکویٹی وہ چیز ہے جو افیکٹ کرتی ہے ریس، کلاس اور جینڈر کو. اسٹرکچر ایجوکیشن اینڈ ایکسپیکٹیشنس لائک جیسے شروع سے میں بات کر رہی ہوں کہ یہ ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ لڑکے جو ہے وہ میتھ اور سائنس میں بیسٹ ہیں اور ہونا بھی چاہیے. سو وہ انہیں کیج کر دیا گیا، انہیں بند کر دیا گیا ایک کیج کے اندر. انٹرسیکشن آف کلاس، جینڈر اور ریس، اس میں ہم پروڈیوس کر دیتے ہیں ٹینشن ان ایوری ڈے لائف. اس کے بعد یہ ٹاپک 144 ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے اٹیچمنٹ ٹو اسکول اور اکیڈیمک انگیجمنٹ، یعنی رول آف ریس اینڈ ایتھنیسٹی. اگر ہم کلاس انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس 3 قسم کی آتی ہیں. فرسٹ ہے کلاس پارٹیسپیشن، سیکنڈ ہے اٹینشن، تھرڈ ون ہے ایفرٹ ٹو لرن. اٹیچمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں یہ کانسیکوینسز ہے ایڈولسنٹ لائف کا، یعنی کہ ریڈیوس کرتا ہے اسکول ڈراپ آؤٹ اور بیہیویئر پرابلم کو. اس سے ہم سائیکالوجیکل ویل بینگ کی طرف بڑھتے ہیں اور سکسیسفل ایڈجسٹمنٹ ایجوکیشنل اچیومنٹ کی طرف آتے ہیں. ریسرچ جو ہے وہ بیسیکلی کوانٹیٹیو ان نیچر ہوتی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں ریس، ایتھنیسٹی اور اسکول افیکٹس کو. ٹاپک 142 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اٹیچمنٹ کے اندر افیکٹو کمپوننٹ. تو ویل بینگ کے لیے اگر ہم دیکھیں کہ وہ کیسے فیل کر سکتا ہے فیلنگ آف ویل بینگ، تو ہم دیکھیں گے کہ امبیڈنگ ان اسکول کمیونٹیز کی وجہ سے. انگیجمنٹ پارٹیسپیشن کے اندر ہمارے پاس 2 امپورٹنٹ چیزیں تھیں. کمپلیٹنگ ورک، پے اٹینشن، یعنی کہ آپ کسی پارٹیسپیشن کو کرتے ہوئے کسی بچے کو آپ کیسے انگیج کر سکتے ہو. تو آپ اسے کمپلیٹ کروا سکتے ہو ورک، اسے اٹینشن دے سکتے ہو، ڈسکشن کے اندر اسے پارٹیسپیٹ کروا سکتے ہو، کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی طرف اسے بڑھا سکتے ہو. افیکٹو اینڈ بیہیویئر کی طرف اگر دیکھیں نا ہم ڈفرینس، تو ہمیں پتہ چلا کہ جو افیکٹو تھا وہ کمپوننٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتا ہے وتھ اسکول. بیہیویئر جو ہے وہ کمپوننٹ پارٹیسپیشن اینتھوسیزم کے بارے میں بات کرتا ہے. ٹاپک 153 میں ہم دیکھتے ہیں یو ایس اے کی ریسرچ کے اندر، یعنی یو ایس اے میں ریسرچ ہوئی تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا. افریقن امریکن اور ہسپانک امریکن جو تھے وہ لیس انگیج تھے دین بنسبت وائٹ اسٹوڈنٹ ان کلاس روم. ہم نے کلاس روم میں دیکھا کہ اس ریسرچ میں دیکھا گیا کہ جو افریقن امریکن تھے اور ہسپانک امریکنس تھے نا، وہ کلاس میں اتنا زیادہ اٹینٹیو نہیں تھے ان بچوں کی نسبت جو کہ وائٹ تھے، وائٹ اسٹوڈنٹ کی نسبت. اگر ہم دیکھیں تو پارٹیسپیشن آف فیور ریٹرن اینڈ لمیٹڈ آکوپیشنل اپرچونٹیز. اب ان بچوں کے پاس آکوپیشنل اپرچونٹیز کم تھیں، لمیٹڈ تھیں، سو وہ اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تھے. اب دوبارہ ریسرچ کی گئی تو دیکھا گیا جو ہسپانک امریکن ہے نا وہ بہت زیادہ ایبسنٹ رہتے ہیں، یعنی ان کا ہائی ریٹ آف ایبسینٹیز ہے rather than افریقن امریکن. افریقن امریکن پھر بھی آ جاتے ہیں، ہسپانک امریکن جو تھے وہ بہت زیادہ چھٹیاں کرنے لگتے ہیں اسکول سے. اس کے بعد جی ہم دیکھتے ہیں کمپوزیشن آف ٹیچنگ اسٹاف. تو کمپوزیشن میں دیکھتے ہیں کیتھولک اور پرائیویٹ اسکول بینیفیشیل ہوتا ہے مینیجری اسٹوڈنٹ کو لے کر. اس میں لیس ایبسنٹیز ہوتی ہیں اور ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ایک اور فیکٹر ہے جو انفلوئنس کرتا ہے اٹیچمنٹ اور انگیجمنٹ کو، وہ ہے سوشو اکنامک کمپوزیشن آف اسکول اور اکیڈیمک ایٹماسفیئر. تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو فیکٹر انفلوئنس کرتے ہیں اٹیچمنٹ کو اور انگیجمنٹ کو، وہ سوشو اکنامک کمپوزیشن ہے اسکول کی اور اکیڈیمک ایٹماسفیئر کی. تو یہ تھا جی لیسن نمبر 24. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.